बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। अरबाब इल्म फ़ज़्ल, ज़िम्मेदारान, मेरे भाइयों और दीनी बहनों, नमाज से कब्ल हम इख़वानुल मुस्लिमीन के मुलाहज़ात से पहले साहिब किताब के मुक़द्दमे और तमहीद को पढ़ रहे थे। इस ज़िम्न में तमहीदी तौर पर शेख ने इंतहाई अहम बातें बयान की। गोया आगे किताब में जिन मुलाहज़ात का तज़किरा और जो तफ़सीलात पेश की गई हैं उसकी शरई हैसियत, अहमियत और इसकी ज़रूरत की तरफ इशारा किया। इस ज़िम्न में शेख ने अब तक की मारूज़ात के बाद जो आपकी किताब में सफ़र नंबर 37 से शुरू होती है, सफ़र नंबर 36 से, वो ये है कि मैंने अपनी बातों को 5 नाहियों में तकसीम किया है। ये जो शेख का जुमला है, मेरे ख्याल से इसकी बेहतर ताबीर ये है कि जो मैं किताब पेश करने वाला हूँ उससे मुताल्लिक़ क्या जवाज़ है, क्यों मैं ये बातें पेश कर रहा हूँ, इसकी क्या अहमियत और ज़रूरत है, गोया इन 5 निकात के ज़रिए से कारी समझ सकता है। और मैं इन 5 निकात को बड़ी अहमियत का हामिल मानता हूँ। इसमें बाज़ एतराज़ात और हमारे कुछ अरबाब इल्म के दिल में, जहन में उठने वाले कुछ शुबहात का खुद ब खुद जवाब भी आ जाता है कि ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है। चुनांचे आप अपनी किताब में भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं कि शेख कहते हैं नंबर 1 कि अपनी बात को पेश करते हुए कि अपने भाइयों को इख़वानुल मुस्लिमीन कहा, ये वो नहीं बल्कि आम मुसलमानों को कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों, ये पहली बात यजिब अन तअल्लमू इल्म यकीन, कि यकीन के साथ ये बात जान लो कि जमातुल मुस्लिमीन इस शहर में हकीकी एतबार से इस मुल्क के अंदर, ममलका के अंदर हकीकी वजूद रखता है और ये लोग मौजूद हैं। अगरचे के व अन्न लहुम निशातन फिल खिफा, और उनकी खुफिया सरगर्मियाँ मौजूद हैं, उनके सिर्री जलसे मजलिसें, यानी सिर्री मजलिसें और उनकी लिक़ाआत महफिलें कायम होती हैं, और इसके अलावा बाज़ दूसरे अमाल भी वो अंजाम देते हैं। इस सिलसिले में अगर आपने अहले इल्म के मुहाज़रात को सुना हो, किताबों का मुताला किया हो, तो आपको मालूम होगा कि इनका ठीक ठीक वही तरीक़ा है जो यहूद का, हुनूद का और अहले बातिल का उमूमन रहा है। और ये खुद बातिल के बातिल होने की दलीलों में से एक दलील है, उनके यहाँ सिर्रियत, मुनाफ़क़त और पाई जाती है। मजूसियों के यहाँ, यहूद के यहाँ और उनके हम फिक्र जो है हमारे हिंदुस्तानी बिरादरान, उनके यहाँ, और फिर ये रवाफिस के यहाँ ये बात पाई जाती है। और इख़वानियों ने भी गोया इस हथकंडे को, जो हकीकत में दीन का तरीक़ा नहीं, दुनियावी सियासत, हुकूमत और इन्हिराफात का तरीक़ा है, उसे इख्तियार कर रखा है। शेख आगाह कर रहे हैं ममलका के इख़वान और मुसलमानों को कि हमारे इस मुल्क में चाहे आपको उसका ज़ाहिरी वो शक्ल, सूरत और ढांचा दिखाई ना देता हो, लेकिन सिर्री तौर पर इनका एक ढांचा मौजूद है और अमल कर रहा है। और आप जानते हैं माजी में जो वाक़यात इनकलाबात की शक्ल में कुछ कुर्ब जवार और आलम इस्लाम के बाद ममालिक में ट्यूनिस से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात पर हुए, तो उसकी कुछ चिंगारियाँ यहाँ भी महसूस की गई। कुछ लोगों ने इसमें जल्दबाजी की और ये समझा कि जैसे ट्यूनिस में वाक़यात हो गए, जैसे मिस्र में हो गए, लीबिया में हो गए, यहाँ भी वैसा ही नक्शा होगा, लिहाजा वो बढ़ चढ़कर कुछ बेनकाब होकर सामने आ गए और गिरफ्त में आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसकी तरफ शेख ने अपने तमहीदी खिताब में जिक्र फरमाया था कि 3 मरतबा यहाँ खुरूज की कोशिश की गई, यहाँ के ममलका के हुक्काम ने, शाह फैसल रहमहुल्लाह और दूसरे लोगों ने इन पर एहसान किया, हुस्ने सुलूक किया, पनाह दी, इनको अपना भाई समझा और इन्होंने पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। और ये बार बार होता है। इससे पता चलता है कि इनके मकासिद क्या है। हाँ, दीनी मकासिद तो नहीं हो सकते। एक बनी बनाई तौहीद और सुन्नत की खिदमत करने वाली हुकूमत को अगर आप उसके खिलाफ खुरूज कर रहे हो तो आपके मकासिद नेक तो हो ही नहीं सकते।
بہرحال شیخ نے یہ اشارہ کیا کہ اس مملکہ میں خفیہ طور پہ یہ موجود ہیں، ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ فیامن، تو ان لوگوں کو خطاب کیا کہ اے وہ لوگوں جو برابر اس قسم کی کوششوں پر نکیر کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ارے یہ سب کیوں رد کر رہے ہو، اس طرح کی مجلسیں کیوں منعقد کر رہے ہو، ان کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہاں، ان کو یہ بات یقینی خبر کی طرح جان لینا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہاں، اور جو چیز بالکل مشاہدے کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت ہو چکا ہے، مشاہدے کی طرح جو چیز، جو خبر ثابت ہو چکی ہے، اس کے سلسلے میں انکار نہ کرو۔ یہ مملکہ کے لوگوں کو متوجہ یا متنبہ کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں نہیں رہتے، میں یہ کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کو اس سے آگاہ اور متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، جیسا کہ شیخ نے کہا، اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا شر الخلق والخلیقہ، مخلوق میں اور عادت کے اعتبار سے سب سے برے، جس کو اللہ کے رسول اللہ کے الفاظ ہیں ثابت شدہ احادیث میں، خوارج کے جو اوصاف بیان کیے کہ بدترین لوگ یہ مخلوق۔ اور آج اگر آپ دیکھیں عالم اسلام اور مسلمانوں کو پوری جگہ جو افراتفری ہے، ہنگامے ہیں، سیاسی حکومتی سطح سے ہو کر مسلمان سماج اور گھر گھر تک اس کے اثرات، چنگاریاں، دھواں پہنچ کر لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، گھر والوں کو بے گھر کرنے پر کر دیا، اور بہت ساری مصیبتوں اور فتنوں کو دعوت دینے والے یہ شر الخلق والخلیقہ جو ہے، یہ افراح الخارجیہ، خارجیوں کے چوزے اور ان کی پیدائش، روافظ کے ہم نوا، باطنیت فرقے کے طریقے، یہ جو انہوں نے بتایا کہ یہاں چھپ کر ہے، عالم اسلام میں جہاں ان کو موقع ملا یہ کھل کر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ باطل کے اعلی کار بنتے ہیں، روافظ اور خوارج کی فکر کے علم بردار بنتے ہیں، وہیں اہل علم، اہل حق اور وہ لوگ جو توحید و سنت کی ترویج کر رہے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آگے کے نکات میں یہ باتیں واضح ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہاں اس مملکہ میں نہیں، یہاں جو ناسور بنے اور جو مخالفت کا قلعہ بیج بو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پورے عالم اسلام میں سب سے بڑے خطرے کی شکل میں یہ ہے۔ ایک وہ ہے جو شبہات کا فتنہ پھیلا کر اہل تصوف وغیرہ اندر سے جڑوں کو خراب کرتے ہیں، باطنیت والے، اور یہ ہے جو اندر سے فکر کو بگاڑ کر اہل حق سے دور کرنا، اہل حق کو بدنام کرنا، مسلمانوں میں تکفیری جو ہے بازار کو گرم کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹوانا، مروانا، اور لوگوں کو سامنے یہ جواز پیش کرنا کہ اسلام جو حقیقت نہیں ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب اعلی کار بن رہے ہیں یا یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ یہاں موجود ہیں، میں کہوں کہ یہ فتنہ عالم اسلام میں بہت جگہوں پر سرایت کیا ہوا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی سرایت کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کچھ دروس میں یہ بات بیان کی کہ اگرچہ ہم اس کا رد کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ مزاجی اعتبار سے ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، ہر کوئی جو ہے کسی بھی معاملے میں تنقیدیں کرتا ہے، یہ ایک قسم کی خارجیت ہی ہے۔ اور ابھی آپ نے شیخ کے جملے میں سنا تھا کہ عملی خارجیت سے پہلے قولی خارجیت آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے اور پھر کیا کہتے ہیں امراء مسلمین کے خلاف بھڑکانے میں پہلے عمل سے پہلے لوگوں نے قول کا اختیار کیا۔ یہ ہمارے کبار علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، علماء کے خلاف لوگوں کی زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کے دماغ کو کا ماحول بناتے ہیں ان کے خلاف، تو آپ ایک طریقے سے خارجیت کو فروغ دینے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ آگے وہ دوسرے نقطے میں آئے گا۔ چنانچہ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو اپنی بات کو پھیلایا یا وجہ بیان کی وہ یہ ہے الشکر للہ ثم للعلماء الاجلاء الکرام، کہ پہلے اللہ کا شکر، پھر ان علماء جو جلیل القدر اور باعزت علماء کرام ہیں ان کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا۔ بدعات کا رد کوئی معمولی بات نہیں ہے، دین کی خدمت کا اہم ترین حصہ۔ ابھی آپ نے پیچھے سنا علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعت سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ جو بدعت سے نہیں روک رہا ہے، سنت کی ترویج نہیں کر رہا ہے، سنت اور بدعت کے تعلق سے جو حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو دین کا داعی نہیں کہلا سکتا، وہ چاہے جتنے بڑے دعوے کرے، نعرے لگائے۔ تو جن علماء نے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کیا، قربانیاں دی، اور ان گروہ بندی احزاب اور گروہوں، فرقوں کے بارے میں ان کے خطرے سے
ہم کو آگاہ کیا، عوام کو متنبہ کیا، اور ان جماعتوں سے آگاہ کیا جو اہل السنہ والجماعت کے منہج کے مخالف ہیں، ہاں، اور امت اسلامیہ کے خلاف جو ہے چیلنج اور گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے جملہ لمبا ہو گیا تو میں نے اپنے اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کر دیا، اور جنہوں نے ان احزاب اور گروہوں کی طرف نسبت کا حکم بیان کیا بلا کسی خوف اور لومت لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر کے بغیر صاف صاف حق کو بیان کیا کہ ان جماعتوں سے وابستہ ہونا، ان کی طرف نسبت کرنا یہ بدعت ہے، یہ فرقہ ناجیہ کے مقابلے میں 72 فرقوں سے جڑنے کا ہم معنی ہے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ آگے شیخ مشائخ کا جو نام لیا اور بہت سارے عالم اسلام کے متعدد علماء کرام، انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا اور انہوں نے غلطیوں کو صاف صاف بیان کیا کہ ان کے منہج میں کہاں کہاں خطا اور غلطیاں ہیں، اور وما علیہ من ملاحظات، اور ان پر جو ملاحظات ہیں، ملاحظات نوٹ کو یا کسی خاص بات کو جو درج کیا جائے اسے کہتے ہیں۔ یہاں جو آپ کی کتاب کے عنوان میں ہے ناقدانہ جائزہ، یہی مراد ہے کہ اس میں کن چیزوں کو محل نظر بتایا گیا ہے، کن چیزوں پر اعتراض کیا گیا ہے ان کے فکر میں، ان کے منہج میں، ان کے اعمال میں، اس کی طرف کھل کر نشاندہی کی جن علماء نے، وہ علماء اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کے شکر کے مستحق ہیں۔ اگرچہ یہ اہل باطل جن پر انہوں نے تنقیدیں کی، جن کی خطاؤں غلطیوں کو بیان کیا، وہ لوگ ان علماء کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے برے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ فقہ الواقع سے ناواقف ہیں، یہ اس سے دور ہیں، ان کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی آپ نے شیخ سے سنا یہ کتاب الطہارہ اور اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہیں، یہ چاند پہ پہنچ گئے۔ شیخ نے بتایا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ آپ چاند ہی پر پہنچے ہیں، ہمارا قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، بخاری کو پڑھنے والا جنت اور اللہ تک پہنچ رہا ہے، جو چاند پر جانے والا کبھی نہیں پہنچ پائے گا اگر اس راستے کو نہیں سیکھا۔ تو بہرحال یہ ان علماء کی ستائش کر رہے ہیں کہ ان کا ہم کو شکر گزار اور ان کی کوششوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ وما علیہ من ملاحظات، جو جنہوں نے ان خطاؤں کو بیان کر کے ہم کو خطرے سے بچایا، آگاہ کیا، جیسے مثال دی انہوں نے سماحت الامام عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ احمد بن یحییٰ النجمی، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ زید بن محمد المدخلی، شیخ علامہ البانی، اور ایسے متعدد علماء کرام۔ آپ یہاں جان سکتے ہیں کہ ان علماء کے فتاووں اور اخوانیت اور گمراہ فرقوں سے متعلق موجودہ دور کے باقاعدہ لجنہ کے تحت ان کی انفرادی اور اجتماعی طور پر آراء کو لوگوں نے شائع کیا، اور صاف صاف انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو اخوان المسلمین ہیں یا بہت سارے جو نئی فکر اور منہج کے لوگ ہیں، یہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے راستے پر نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے جس کو یہ بتایا گیا، ابھی ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں آگے کہ فلاں آدمی کو کیسا مانے، اس آدمی کی دعوت و تبلیغ کو یا نیٹ پر اور فلاں سے استفادہ ہم کرتے ہیں، یہ بالکل دیکھیے معتبر علماء کرام کو، ایک عام آدمی اور نوجوان کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جو وقت کے معتبر کبار مسلم علماء کرام ہیں، قابل اعتماد، ان کی باتوں کو دیکھیں۔ اگر انہوں نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ مرجع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی نے کسی معاملے میں وقتی طور سے کسی کی فلاں اچھا کام کر رہا ہے تو یہ توصیہ نہیں ہو گیا کہ اس کو عالم مان لیا جائے، داعی مان لیا جائے، اس کو فتووں کا اور دینی مسائل کے جاننے کا مرجع مانا جائے، اس سے دین سیکھا جائے۔ نہیں، دین سیکھنے کا مرجع اللہ اور رسول نے آپ کو ہم کو حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرنا ہے۔ علماء کرام جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں اور عام علماء اہل منہج حق کے نزدیک جو عالم ہیں، اس کو مرجع ماننا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج بہت سارے نوجوان اگر اس بات کو سمجھ لیں تو جو گمراہیاں ہمارے سماج اور جو حلقات میں پھیل رہی ہیں وہ شاید اس کا کچھ سلسلہ تھم جائے۔ چنانچہ ان بڑے بڑے علماء کرام کا ہمیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے اہل علم ہیں، اللہ رب العالمین ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے بعد، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے اجر و ثواب جو ہے متعین فرمائے، ان کے حق میں لکھے۔ ھذا ھو الواجب، کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء اسلام پر واجب ہے۔ اب یہ جو اگلا پیراگراف آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ علماء کے لیے بھی ہے۔ ہمارے وہ علماء برادران جن کی طرف میں نے نماز سے پہلے کے درس میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا،
جو باطل کی تردید اور منہج منحرفہ کی رد میں جو ہے مداہنت برتتے ہیں، خود تو مداہنت اور نرمی برت رہے ہیں، ساتھ میں جو لوگ اس سلسلے میں مجاہدہ کر رہے ہیں، کھل کر بیان کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ان کا تعاون اور ساتھ دینے، تائید کرنے کی بجائے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ منافقین کی تائید کر رہے ہیں اور مومنین کی رائے کی ناک رگڑتے ہیں ابو دقاق کے قول کے برخلاف، بعض سلف کے قول کے برخلاف، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر، علماء اسلام پر یہ واجب ہے، علماء کرام، اگر میری بات ان تک پہنچے تو یہ ان کے حوالے سے میں ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہوں موجودہ معاشرے میں، کہ علماء کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب اہل باطل اپنے باطل کو اس خوشنما طریقے سے جدید وسائل ابلاغ میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے گھر گھر تک، مردوں ہی نہیں خواتین تک بھی اپنے زہریلے فکر کو پہنچا رہے ہیں، ایسی صورت میں علماء حق کا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نشاندہی کر کے اس ہلاکت خیز بیماری سے، زہر سے لوگوں کو آگاہ کریں، بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، نہ ادا کرنے پر ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کی دلیلیں پیچھے پہلے درس کے ابتدا میں ہم نے پڑھی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ علماء اسلام کا یہ پر واجب ہے کہ وہ اس سے تحذیر بلیغ، انتہائی مدلل اور مضبوط انداز میں اس سے لوگوں کو ڈرائیں، خاص کس سے؟ من حزب جماعت الاخوان المسلمین، اخوان المسلمین کے گروہ سے، فرقے سے۔ حزب کا لفظ جب اخوان المسلمین کے ساتھ استعمال کیا، یہ حزبیت، گروہ بندی جو انہوں نے اختیار کی ہے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ جدید دور کی معاصر خارجیت ہے، اور جیسا کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شر الخلق والخلیقہ، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ، یدعون اہل الاوثان و یقتلون اہل الایمان، بخاری کی حدیث میں ان کی ایک صفت بیان کی اور یہ ان پر صادق آتی ہے کہ اہل اوثان مشرکین کو یہ چھوڑتے ہیں، کافروں کے ساتھ نرمی اور مصالحت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حسن البنا کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور ہمارے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہمارے حلقات میں انفجار اور دھماکے انہوں نے کیے اور کر رہے ہیں، یہ ثابت شدہ بات ہے، ان کے واقعات آپ پڑھیں گے آگے، ملاحظات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے طریقے سے لوگوں کو ڈرائیں، گویا اسی لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، التی یدعو اصحابها انہم دعاۃ اللہ، اس جماعت اخوان المسلمین سے لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کریں، ڈرائیں، جن کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، حالانکہ وہ دعوت کے صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، بگڑ برگشتہ ہو گئے ہیں۔ وَإِنِّي لَأُوصِي، اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے علماء کو یہ وصیت کر رہا ہوں، علماء کرام کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ أَن يُعِينُوا مَن يَحْذَرُ مِن خطر هذه الحزبیات، کہ اس شخص کی، ان لوگوں کی مدد کریں جو ان حزبیات سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس کے خطرے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی جو ان کا رد کر رہا ہے آپ ان کے دست و بازو بنیے، ان کی معاون و مددگار بنیے، وَأَن يَقِفُوا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اس کو قوت دیجیے، طاقت دیجیے، وَأَن يُشَارِكُوا فِي هَذَا الْمِزْبَارِ، اور اس صف میں آپ شریک ہو جائیے اس راستے میں کہ تحریری طور پر، خطابت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر ان لوگوں کے لمن ابتلي بالانضمام الى هذه الجماعة، ان لوگوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو اس جماعت سے وابستگی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس سے جڑ گیا ہے، اس سے متاثر ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ نصیحت کیجئے، خیر خواہی کیجئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین اور اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف لوٹ آئے، دعوت میں، عمل میں، اعتقاد میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس منہج سے جڑا ہوا ہے وہ دعوت میں، عمل میں، اعتقاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ ہم ملاحظات میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ ایک دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ یہ علماء کا فرض ہے کہ اس کا رد کریں اور ایسا رد کرنے والوں کا ساتھ دیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کبار علماء کا ذکر کیا، یہ ہمارے لیے اشارہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام جو دین کی گہرائیوں کو جانتے تھے، ان کے لیے، ان کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کسی مزاحمت، مسامحت اور کمزوری کا اظہار نہیں کیا جو آج ہم لوگوں کے درمیان کے کچھ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ الشکر للہ تعالی، اولا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے،
ثم لولاة الامور فی هذه البلاد المبارکہ لنصرتهم لدعوت التوحید، پھر اس مبارک بلاد میں، مملکہ میں، جو انہوں نے، جو ولاۃ امور ہیں، حکام ہیں، ان کا شکر بجا لانا ہم کو چاہیے، اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دعوت توحید کی مدد کے لیے سب کچھ فراہم کر رکھا ہے، اس کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے لیے راہیں ہموار کی ہے، حکومتی سطح پر اس کو تعاون دیتے ہیں، اور منہج سلف پورے اس یکتا مملکہ میں منہج سلف کی دعوت کو عام کرنے کا انتظام کر رکھا ہے، اور دعوت سلفیہ کے دعات کی یہ تائید کرتے ہیں۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، آگے جو باتیں بیان کی جائے گی، یہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی حکومت اس طرح کی خیرات کی تائید، توثیق اور پلاننگ اور تخطیط نہیں رکھتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو، آپ لوگ یہاں جو اللہ رب العالمین نے موقع دیا اس مملکت التوحید میں رہنے، کام کرنے، یا یہاں کے علماء اور ماحول سے استفادہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، اسے کوئی معمولی نعمت مت سمجھیے۔ اس نعمت امن سے، دنیاوی اعتبار سے بھی سارے امن اور ضروریات کا فراہم ہونا فراوانی کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں دین اور روحانیت، علماء اہل علم سے استفادہ، کتابوں اور منہج صحیح کو اختیار کرنے کی پوری چھوٹ اور ساری آزادی، یہ آپ کو، میں ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ باتیں کہتا ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر کسی مملکہ میں آپ کو نہیں ملی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس نعمت کی قدر وہاں آپ کو محسوس ہوگی جہاں یہ نعمتیں آپ کو میسر نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن ہمارے یہاں سوشل میڈیا یا دوسرے مقامات پر جو جس طریقے سے اس کے خلاف نقد و تنقید کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے جو ہے وہ مخالف ہوائیں چلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس مملکہ کے حکام کی نیکیوں کو برائیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ روئے زمین پر میں نے سوال کیا اپنے خطابات میں کہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کون ایسا ملک ہے جہاں دعوت و تبلیغ کا وہ اہتمام ہے جو یہاں کیا جاتا ہے؟ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو اہتمام ہے جعلیات وغیرہ کا جال بچھا ہوا ہے، حکمت و مصلحت کے ساتھ، اس کو بہت اچھے اسلامی انداز میں دعوت و تبلیغ کا انتظام کرنا، پورے عالم میں مختلف زبانوں میں قرآن کو چھاپ کر جو ہے تقسیم کرنا، مفت تقسیم کرنا، پوری دنیا کے طلباء کے لیے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو قائم کرتے ہوئے یہاں کی یونیورسٹیوں کے دروازے کھول دینا، اور پورا اس کا جو ہے تکلفہ اور بوجھ حکومت برداشت کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت توحید کا امتداد ہے، جو یہاں کے حکام اور یہاں شیخ الاسلام دونوں کے باہمی ایگریمنٹ کے ذریعے سے جو ہے بیان کیا گیا۔ شاید آپ لوگ جانتے ہو، علماء کرام اس کا ذکر کرتے رہوں گے کہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اب وہ جو حکومت قائم کی اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام، تو مسجد میں دروس کا اہتمام، پوری دنیا سے طلبہ کو بلا کر ان کو تعلیم دینے کا اہتمام، پوری دنیا میں توحید اور توحید کی کتابیں، قرآن مجید کی تقسیم، توحید کی دعوت۔ اگر آج روئے زمین میں یہ جو باتیں کرتے ہیں تحریکی حضرات اور دوسرے لوگ کہ اسلام پسندی اور اسلام کو لانا، یہ جوشیلے اور جذباتی نعروں سے انہوں نے صرف اور صرف پوری تاریخ میں 100 سال کی پچھلی تاریخ میں صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو پر جو ہے نقصانات کے بادل منڈلائے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن جو شیخ محمد عبد الوہاب کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، توحید کی دعوت، شرک کا رد، بدعت و منہج حق کو فروغ دینا اور منحرف مناہج کو رد کرنے کی دعوت، اس کی برکات کیا دیکھی۔ میں ایسا کہوں تو یہاں اہل علم موجود ہیں کہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر دینی تحریکات میں سب سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والی، سب سے زیادہ اپنے اثرات کو مرتب کرنے والی کوئی دعوت رہی ہے تو شیخ محمد عبد الوہاب کی دعوت ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب کی شخصیت سے جڑی ہے، اس لیے کہ آپ کا منہج، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دعوت، وہ کتابیں، وہ تعلیم، وہ منہج ہمیشہ زندہ رہے گا جو قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس تاریخ اسلام میں بہت ذہین بڑی بڑی شخصیات، عبدالجبار جبائی، باقلانی، فلاں بڑے بڑے ذہین ترین لوگ جو عقلی گتھیوں کو ایسے سلجھاتے تھے کہ آج ان کی کتابیں پڑھ کے آپ بہت سارے عبارتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن دنیا میں آج ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے افکار ان کی شخصیتوں سے جڑے ہوئے تھے۔
یہ میری فکر ہے، یہ میرے حالات اور تقاضے کا ماحول کا جو ہے نتیجہ تھا، وہ غائب ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام بخاری رحمہ اللہ، اور اس طرح کی وہ شخصیات جنہوں نے قرآن و حدیث سے جڑ کر ان کی خدمات دی، علوم حدیث، علوم قرآن سے جڑے رہے، ان کی فکر اپنی فکر نہیں رہی، قرآن و سنت کے منہج سے وابستہ رہی، وہ آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن و حدیث کو وہ کیا ہے، سدا بہار بنایا ہے، کیسا بھی ماحول ہو، کوئی بھی موسم آئے، کوئی بھی زمانہ ہو، قرآن حدیث جوان رہے گا، تازہ رہے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے سائنٹیفک دور میں بھی اگر آپ تحقیق کریں، تحقیق کی سان پہ رکھیں، تو سلفی منہج والا جو دین ہے، دین حق ہے، قرآن و سنت والا دین، وہ آپ کو سب سے زیادہ سائنٹیفک، سب سے زیادہ تازہ دین نظر آئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں اس طریقے سے تو یہ اس کے حقانیت کی علامت اور نشانی بنتی، نشانی کے طور پر دکھائی دے گا۔ تو بہرحال یہ باتیں اگرچہ آپ کو تھوڑی پھیلی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیجیے گا، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا امتداد بتا رہا تھا کہ وہ ان کی دعوت کی یہ برکت ہے، آج پوری دنیا میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں جو سلفیت، قرآن و سنت کا منہج کو فروغ مل رہا ہے، ہاں، اس سے زیادہ کامیاب دعوت ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا گلیمر، شور، ہنگامہ، نعرے بازی یہاں نہیں نظر آتی، اس لیے ہماری نئی نسل کے نوجوانوں کو اس کی کامیابی محسوس نہیں ہوتی یا سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کتاب التوحید، جس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ تحریکی کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور آپ اصول ثلاثہ پڑھ رہے ہو، اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ جو ہے توحید کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرام اور انبیاء کے فرامین، ان کی دعوت کا طریقہ یہی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے، آپ توحید پر عمل کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، گھر میں جو ہے ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں، چکی پیسنے میں تکلیف ہو رہی، غلام اور خادم کو مانگا تو ہم نے کہا بستر پہ آؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں۔ میں اکثر تقریر میں سوال کرتا ہوں سامعین سے کہ بھلا بتائیے کہ آج ہمارے گھر میں اگر بیوی، بیٹی، والدہ یہ کہے کہ واشنگ مشین لے آؤ یا مکسر مشین لے آؤ، اور آپ اس سے کہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، تو کیا جواب دے گی وہ؟ سید المرسلین نے سیدتو نساء العالم سے کہا، یہ جواب دیا، اور انہوں نے قبول کیا کہ ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، مشقت ہے گھر میں، اس کا علاج سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ کیسے؟ یہ اہل علم بیان کرتے ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ توحید ہر بیماری کا علاج ہے، ہر شر سے تحفظ کا قلعہ ہے، اور بہت سارے دنیا کے ہر فائدہ اور خیر توحید سے جڑی ہے، ہر شر اور فتنہ شرک سے جڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہی تحریک تھی، ہاں، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ مملکہ کی برکتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی دعوت حقہ کا نتیجہ ہے۔ اور پورے باطل دنیا میں صرف یہ جو بدعت اہل بدعت نہیں، بلکہ پورے اعداء اسلام اور اہل باطل کو یہ مملکہ سب سے زیادہ کھٹکتی ہے، اس کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کی جاتی ہے۔ اور یہ بات پرانے علماء بھی کہتے ہیں، جدید دور کے علماء اہل نظر بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر باطل پرست سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی کو دشمن سمجھتا ہے، کسی کو مٹانے کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے، تو وہ اہل الحق ہیں۔ غیر مسلم مسلمان اور مسلمانوں میں جو اہل الحدیث ہیں، آپ دیکھیے کہ دنیا کا ہر باطل اور ہر بدعتی ان کا مخالف نظر آئے۔ کہ ہمارے سلف سے شیخ قطان نے، امام حاکم نے روایت نقل کی بات سلف سے کہ وجہ روئے زمین پر آپ کسی بھی بدعتی اور ہوا پرست کو دیکھیں، وہ اہل حدیث سے شروع رکھے گا۔ بات تھوڑی جو ہے لمبی ہو جائے گی مزید، میں واپس آتا ہوں عبارت کی طرف کہ یہ جو مملکہ نے یہ انتظام کیا دعوت توحید کا، دین کو، صحیح منہج کو تقویت پہنچانے کا، تعلیم و تربیت کا، یہ جو ماحول ہموار کر کے دیا، آپ کو یہ ایک ماحول دے دیا کہ آپ اس ماحول میں دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے اپنی کوششیں کر سکتے ہو، ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، اور دینی اعتبار سے بھی اپنا دامن جو ہے علم اور ایمان سے بھر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہیں، یہ علماء کی بڑی تعداد شہر شہر، بستی بستی، بلکہ مسجد مسجد فراہم ہے، یہ کتابیں تصنیف اور شائع کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ ہاں،
گویا علم کا دریا اور عرفان اور سمندر بہہ رہا ہے، آپ کو اگر پیاس ہے تو آپ اس سے اپنا دامن میں کتنا سمیٹتے ہیں یہ آپ کی اپنی کوشش اور جذبے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہ اس بات پر اللہ کے بعد جو ہے شکر کے مستحق ہیں۔ میں نے ابھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مملکہ کس طریقے سے توحید اور منہج حق سلفی دعوت کو خدمت انجام دے رہی ہے۔ اگر آپ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بعد جدید دور کے علماء میں جو ماضی قریب میں تھے، شیخ ابن باز کی صرف خدمات اور ان کے متعلق جو ان کے کارنامے کہ ایک نابینا شخص مملکہ میں بیٹھ کر اس نے پورے عالم میں سلفی دعوت اور منہج حق کو کتنی قوت پہنچائی، اگر پڑھیں گے تو حیرت زدہ اور ششدر رہ جائیں گے۔ یہاں جوش اور جذبات کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح اور تعمیر کا جو مثبت اور تعمیری طریقہ ہے اس کو اختیار کیا ایک نابینا شخص نے۔ بہت سارے بینا لوگوں نے بڑی بڑی تحریکات سے وہ نتیجہ اور عمل نہیں کیا جو ایک نابینا شخص نے بیٹھ کر جو ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں دعوت حق کا فیض پہنچایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ وہ دوسرے علماء سے سنیں پڑھیں، اور یہاں ان کے کارنامے تو میں سمجھتا ہوں کہ چپے چپے میں مشہور ہیں، آپ ضرور یقیناً جانتے ہوں گے۔ تو مملکہ نے یہ حکومتی سطح پر بھی جو انتظام کیا وہ اس پر مستحق شکر ہیں۔ سوان کانا ذالکا ان طریق، ابھی انہوں نے اشارہ کیا کہ چاہے یہ چیز انہوں نے مملکہ میں تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کی ہو، مملکہ میں تعلیم کاش کے موقع ہوتا۔ میں صرف ایک بات آپ جانیں کہ تفصیلات شاید یہاں بیان کرتے ہوں گے، خادم الحرمین فہد رحمہ اللہ کے زمانے کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے مملکہ میں مختلف علوم و فنون میں ممتاز طلبہ کی کا بوجھ اٹھایا، ذمہ داری لی، پھر ان کو یورپ اور امریکہ کے ترقی پذیر ترقی یافتہ ملکوں میں اپنے فن کے اعتبار سے اعلیٰ کالجوں میں بھیجا۔ اس کے بعد ان کو واپس لانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے فن کی روشنی میں نصاب تعلیم تیار کریں اور اس میں قرآن و سنت اور توحید و سنت والا دین بھی شامل رہے۔ 15-20 سال کی کوششوں میں ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملینوں بلینوں پیسہ خرچ کر کے اس نصاب تعلیم کو جو آج مملکہ میں پھیلا ہوا ہے نا، مختلف اسکولوں میں، وہ عصری علوم ہوں یا دینی مدارس ہوں، اس میں بہت بڑی توجہ اور بہت بڑا خرچ کیا گیا ہے منہج حق کو تائید اور تقویت دینے کے لیے۔ ماہرین کے اعلیٰ سے اعلیٰ معاوضہ دے کر ان کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے۔ ہم اگر ان سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ماہرین کے ذریعے سے ہم کو بہت تیار میٹر دیا گیا ہے مملکہ کی طرف سے، اور اس میں ہر حکمراں میرے علم کے مطابق اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کاموں کو خیر کو روکا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس توفیق کو برقرار رکھے اور انہیں فتنوں سے محفوظ رکھے، تو وہ چاہے تعلیم کے علاقے سے ہو یا اعلام مرئیہ اور مسموعہ یعنی پرنٹ میڈیا ہو یا کیا کہتے ہیں ویژن والے الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے ذریعے سے یا جو وہ ذرائع ہوں جو پڑھے جاتے ہیں، اخبارات ہیں، رسائل جرائد ہیں، یا سلف کی کتابوں کی اشاعت، اور اس کے علاوہ دوسرے میدان سلف کی کتابوں کی اشاعت۔ شیخ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ جب ہندوستان میں پڑھتے تھے بہت ساری کتابیں ایسی تھی کہ اس وقت ہم صرف نام سنتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھا نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے اسلاف میں عقیدے کی وہ کتابیں جو آج آپ کے ہاتھوں میں اور گھر گھر پہنچی ہوئی ہے نا، اور ہمارے امام بarbahari کی، صابونی کی، شیخ اسماعیل کی، اور ایسے بہت سارے جو کبار علماء سلف کے تھے، ان کی کتابیں جو آج آپ کو لائبریری اور مسجد میں نظر آ رہی ہے، یہ کہاں سے چھپی، کہاں سے آئی؟ ہندوستان پاکستان میں اس کے نسخے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، ملتی ہی نہیں تھی۔ کہیں تذکرہ آ گیا کسی علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں وہاں دستیاب نہیں تھی۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں نے ایک مضمون پڑھا، علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جو لکھی ہے وہ 80 بڑی جلدوں میں، بڑی تختی میں 80 جلدوں میں لکھی، 80 جلدوں میں۔ ہم اتنا پڑھتے نہیں جتنا انہوں نے لکھا، اور وہ 80 جلد میں جو لکھی ہے وہ آج تک دکتور اقبال صاحب نے اپنے ایک مضمون میں، ہمارے استاد تھے مالیگاؤں کے، ان کی کئی کتابیں ہیں جرح و تعدیل وغیرہ پہ، تو انہوں نے ابن عساکر کے تذکرے میں لکھا کہ انہوں نے مطلب وہ کتاب جو انہوں نے 80 جلدوں میں لکھی ہے وہ پہلی مرتبہ سعودی عرب سے شائع ہو رہی ہے، اور آج سے کچھ 10-15 سال پہلے بعد انہوں نے لکھی تھی کہ اب تک 40 یا 42 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔
ابھی تقریباً آدھی باقی ہے، اس وقت تو ان کا میں سمجھتا ہوں شاید پایا تک نہیں. تو جو کتابیں وہ گرد و غبار میں اڑ گئی تھی، پھنس گئی تھی، ہاں، مملکہ کے کوششوں اور مساعی کی برکت سے اہل علم کو تیار کیا گیا، مختلف فنون پر تحقیقات اور ریسرچ ورک کرتے ہوئے ایسے چھپے ہوئے مواد کو پھر سے چھانا پھٹکا گیا، تحقیق کی گئی اور انہیں اچھی شکل میں چھائے کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا. اس سے بھی منہج حق کو تقویت ملی. ہاں، اسی طرح اور دوسرے مجالات میں بھی اس مملکہ نے جو ہے دعوت و تبلیغ اور منہج سلف کو جو ہے تقویت پہنچانے کا کام کیا. ولا غرابہ، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. چنانچہ یہ اس مبارک دعوت کی حمایت کرنے والے ہیں اپنے مؤسس اول کے زمانے سے شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ. انہی کے بارے میں شاید شیخ نے ذکر کیا کہ مستجاب الدعوات میں سے تھے. یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ. آج خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود اور پھر اب شیخ سلمان حفظہ اللہ، ان لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ سلسلہ جاری ہے. چنانچہ اس فریضے کو ادا کرنے والے، حکومت کے کاموں کو انجام دینے والے ان قائدین پر اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو ہدایت، صلاح، تقوی میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کو اور بلاد کو مزید فائدہ پہنچائے اور ہر خیر کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اس شیخ کی عبارت میں جو ہے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی اہم امور میں سے ایک بات یہ ہے کہ للحذر من هذا المنہج، کہ اس منہج جو برگشتہ منہج ہے اخوان المسلمین کا، سیاسی منہج، سیاسی مقاصد والا، اس سے بچنے کے تعلق سے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو جس کے بارے میں ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ اس فکر اور منہج کا حامل ہے، اسے جو ہے کہ طاقت اور قوت نہ پہنچائی جائے. جو اخوان المسلمین کے گروہ سے وابستگی رکھتا ہے، ان سے شامل ہے، ان کو طاقت نہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ جو دخیل احزاب مسلمانوں میں باہر سے آنے والے یا بدعتی قسم کے فکر اور گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو طاقت نہ دیا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی کا، او من یتعاطف مع الحزبیین، یا ان لوگوں کو طاقت نہ دیا جائے، اختیارات میں نہ جانے دیا جائے جو حزبیین، تحریکیوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کو قیادت کے مناصب، حکومت کے مناصب پر ان کو قوت و طاقت حاصل نہ ہو سکے. اور اہل علم سے، سلفی اہل علم جو معتبر ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے تاکہ وہ قیادت اور اداروں کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کریں جو اس کے لائق ہیں، جو اس قسم کی گندگی اور منحرف مناہج سے پاک و صاف ہیں. اگر وہ مشورہ دیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ مشورہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے ان مناسب کے دروازے بند کر دیے جائیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم انی اقترح ان تنظم المحاضرات، پھر میں ایک تجویز یہ بھی دیتا ہوں کہ محاضرات کا نظم کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور ایسے کلمات اور خطابات اہل علم کے جس میں کہ اخوان المسلمین کے گروہ سے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو باخبر کیا جائے، اور جو دخیل احزاب ہیں، باہر سے آنے والی گمراہ فکر کے حاملین گروہ جو ہیں اس بلاد مبارکہ میں، جو باہر سے آ کے جو ہے یہاں کے منہج کو، یہاں کے توحید اور سنت کی دعوت کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان سے آگاہ کریں، چاہے وہ ریڈیو اور اذاعہ کے ذریعے سے ہو یا صحافت کے ذریعے سے ہو اور دوسرے ذرائع سے. اس کے لیے محاضرات وغیرہ کا دیکھیے اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ آج ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. وَإِنِّي لَأَقْتَرِحُ، اور کہنے کہ میں یہ بھی تجویز دیتا ہوں کہ مناہج دراسیہ، نصاب تعلیم میں اخوان المسلمین کے گروہ سے ڈرانے والا مواد شامل کیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جماعتیں جو منہج حق سے منحرف ہیں اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 73 ہوں گے، 72 کا یہ ہوگا معاملہ، گمراہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حق پر قائم رہے گا. نصاب تعلیم میں اپنی نئی نسل کو یہ بتایا جائے، اور جب بچپن سے ہم اس کی نشو و نما اور تربیہ اور تزکیہ کرتے ہوئے ان کے ذہن و دماغ میں صحیح بات اور صحیح غذا کو فراہم کریں گے تو وہ زہریلے مواد سے اپنے آپ کو بچانے میں شاید کامیاب ہو سکیں. اور ایسا نہ کر کے ہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں ارتداد، انحراف کی لہریں جو ہیں
جو ہے چل رہی ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایسے چیزوں سے بچایا جائے اور نوجوانوں کی عقلوں کو جو ہے یہ جو منحرف افکار جو ان سے غزوہ اور مخالفت کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے دماغوں کو دھو رہے ہیں، یعنی ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں، غسل اور عدم غتہم، ان کے دماغوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں۔ اور ولاۃ امور جو علماء اور عمرہ ہیں، ولاۃ امور جو مسلمانوں کے ہیں ذمہ داران، ان کے تعلق سے بغض اور عناد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اخوانیت کا ایک ملاحظہ یہ بھی ہے اور یہ بالکل مشاہدہ ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا ایک ٹارگٹ ہے۔ آپ اگر پڑھیں تو ان کے ایجنڈے اور پروٹوکول میں آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کو شکار کرنا ہے تو علماء حق سے دور کیا جائے، قرآن و حدیث سے دور کرنا ہے تو علماء حق سے دور کیا جائے۔ علماء حق سے رشتہ جب عوام کا، مسلمانوں کا کٹے گا، جہاں کٹا سمجھ لیجئے کہ وہ دشمنوں کے لیے، شیطان کے لیے ترنے والا بن گئے، اور یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ اعلی کار بنتے ہیں اخوانی جو کیا ہے سفہاء الاحلام، اور کیا ہے ہاں جی، کہ جس کا ترجمہ ہمارے استاد محترم شیخ عبد المعید صاحب نے کیا، سر پھرے لونڈے، مطلب عقل میں کچے اور عمر میں ناپختہ۔ اس کی حکمت علماء نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور اس پر غور کیجئے کہ ان میں حب الظہور ہوتا ہے۔ کم عمر والے جو رہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ریاکاری، حب الظہور، اور بہت تجربہ کار انسان میں یہ چیز کم ہو جاتی ہے، تجربے کی بات کرتا ہے، اور اس کی بنیاد دلائل ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد اور نقصانات والے پہلو لوگ بیان کرتے ہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ تو عام طور سے جیسے پرانے خارجیوں کے پاس علماء نہیں تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں علماء نہیں ہیں۔ آج یہ جو بھنگ دھتورے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ فلاں کوئی مرزا سے متاثر ہے، کوئی فلاں منکر حدیث سے متاثر ہے، کوئی ابو خدیجہ کا نام لے رہا ہے، کوئی فلاں کا نام لے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء نہیں ہیں، قرآن و حدیث والے یہ علماء نہیں ہیں، شیخ ابن باز، علامہ البانی، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ طہارت، حیض و نفاس کے علماء کر کے لوگوں میں ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ شکار کر، اور ہمارا نوجوان آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، غیر علماء سے استفادہ کر رہا ہے اور علماء سے دور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم دھتورے پھیل رہے ہیں، ارتداد کی لہریں ہیں، انحرافات پھیل رہے ہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے اور ہماری نئی نسل کو سمجھانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عمرہ اور علماء کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں اور ان کے دل میں بغض کو سینچ رہے ہیں، بغض و عناد پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے عقائد میں خلل پیدا ہوتا ہے، ان کے کلمے کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے، یعنی یہ جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کل ذالک، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ من هذه الآراء المضللہ والعقائد، ہمارے اپنے سماج کو ان گمراہ کن آراء اور منحرف عقائد سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں چوتھا ٹائم ہو گیا، چوتھا اور پانچواں ملاحظہ ہے، اس کو اشارات کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف 5 منٹ باقی ہے نماز اذان کے لیے، تو کچھ لوگوں کو وضو وغیرہ کی ضرورت ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وقت چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی قیمتی باتیں اس کتاب کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسی منحرف جماعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رہنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، آپ کے مال کو لوٹتا ہے، وہ مال کا لوٹنا یہ اس کے مقابلے میں اہون اور آسان ہے۔ اسے آپ کی دنیا سے برباد ہوگی، ہو سکتا ہے دنیا بھی نہ برباد ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دے، لیکن جو آپ کے دین اور منہج اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم بچا سکیں، اپنے عقیدے اور اپنے منہج کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء الحمدللہ، علماء وہ ہیں جنہیں عالم علماء کہیں، علماء وہ نہیں جنہیں دنیا لوگ اور نوجوان علماء کہیں۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کے فالوور زیادہ ہو گئے بہت بڑا عالم دین ہو گیا، بہت بڑا مفتی ہو گیا، بہت بڑا محقق ہو گیا۔ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جا کر کے اس سے فتوے پوچھتے ہیں،
جس نے پوری زندگی کھپا دی کتاب اللہ سنت رسول میں، 70 سال 80 سال کی زندگی 60 سال کی زندگی گزار دی، اس کو عالم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کس کو عالم سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے زرق برق ہے اور اچھا اسٹیج ہے، ٹائی پہن کر کے آتا ہے اور اس طریقے سے ٹخنے سے اوپر پینٹ ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑے بڑے فالوور لوگ موجود ہیں، اسی کو مفتی سمجھتا ہے، اسی سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں بس۔ اور وہ جو ہمارے شیخ ابوزید ضمیر صاحب، یہ انجینئر مرزا کو پھیٹا والا بولتے ہیں، جو پھیٹا باندھ کر کے آتا ہے۔ آج دیکھیے کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان جڑ رہے ہیں، اہل حدیث جڑ رہے ہیں، اہل حدیث لوگ جڑ رہے ہیں، علماء جڑ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، تمام اہل حدیث علماء بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، مدرسوں کے فارغین اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، اصلی چیز موجود ہے، توحید اور سنت موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس نہ کوئی منہج ہے، نہ کوئی عقیدہ، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں، اس باتوں کو سمجھیے آپ لوگ، اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ ڈاکٹر وہ ہے جس کو ڈاکٹر کہے گا، جاہل جس کو ڈاکٹر سمجھو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، عالم وہی ہوگا جس کو علماء عالم کہیں گے۔ یہ نہیں کہ جس کو آپ عالم کہہ دو، نوجوان عالم کہہ دو، بہت بڑا عالم ہے، سمجھانے کا اچھا انداز ہے، بھائی یہ سب سمجھانے کا جو انداز ہے، بات کرنے کا انداز، جو تاثیر ہے، یہ سب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک سے مقرر تھے کہ 16 بیان تقریریں کرتے تھے، جی ہاں، یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کی زبان میں تاثیر ہے وہ حق پر ہو گئے، اس کو کبھی آپ حق کی دلیل نہ سمجھیے۔ حق یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، تاثیر ہے کسی کی زبان میں اور کسی کی زبان میں اثر ہے اور اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا ترجمہ کرتا ہے، اچھا درس دیتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، یہ دلیل نہیں ہو گیا اس کے برحق ہونے کی۔ برحق ہونے کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ یہ تو ویسے جس اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، اللہ کسی کو خوبصورتی دے دے، کیا غیر مسلموں میں خوبصورت نہیں پیدا ہوتے؟ کیا غیر مسلموں میں انٹیلیجنس اور بڑے بڑے دماغ والے نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے یہاں بھی پیدا ہوتے، کیا ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے، کسی کو زبان میں تاثیر دیتا ہے، کسی کو عقل، کسی کو دماغ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ یہ کبھی حق کا معیار نہیں رہا ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے یہ، لہذا اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے علماء الحمدللہ موجود، ان سے جڑیے، ان سے استفادہ کیجیے، وہ آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں اگرچہ آپ لوگوں کو بہت معمولی نظر آتی ہوں گی، لیکن میرے بھائی اس شخص سے پوچھیے جو ان کے پھندے میں پھنس گیا اور پھر صحیح راستے سے بھٹک گیا اور وہ صحابہ کو بھی گالیاں دینے لگا اور صحابہ کو بھی برا بھلا کہنے لگا اور جو سلف صالحین کی جماعت ہے ان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ جی ہاں، اس لیے سمجھیے اس حقیقت کو۔ اگر ابھی آپ نہیں جڑے ہیں ان سے تو آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہے معلوم، لیکن اہمیت اس سے پوچھیے جو گند میں جا کر کے پھنس گیا اور جو صفائی اور ستھرائی اور طہارت کی زندگی گزارتا تھا، وہ بدعات اور خرافات اور شرک کی زندگی میں اور منہج سلف سے انحراف کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے جا کر کے پوچھیے کہ ان دروس کی اور ان باتوں کی کتنی حقیقت ہے اور کتنی اہمیت ہے، اور اتنا دور نکل چکا کہ اب واپس آنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو حقیقت کو سمجھیے اور ان سب باتوں کو معمولی بات سمجھ کر کے اسے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے مت نکالیے۔ یہ جو سب کیا جاتا ہے، شیخ کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے ہیں، اتنا دور لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جی ہاں، ابھی ان کا آسان پروگرام تھا، رات 2 بجے پہنچے خبر میں اور پھر یہاں پہنچے، یہی سب باتیں بتانے کے لیے شیخ آئے ہیں۔ اسی کے لیے سارا دورہ اور سارا دروس کیا جاتا ہے۔ اسے آپ ہلکے میں نہ لیں تمام باتوں کو، یہ سب بڑی قیمتی اور اہم باتیں ہیں جس کو بار بار آپ کے سامنے ذکر بھی کیا جاتا ہے اور بار بار اس کی طرح والوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا علماء سے جڑیے اور جو ہے اور ان کی باتوں میں ان کے ساتھ رہیں، ان کی رہنمائی میں کام کریں۔ الگ لے کر کے ہمارا جو ہے الگ رہے گا، ہم الگ اسٹیج قائم کریں گے، الگ اپنی سوچ بنائیں گے، الگ پہچان بنائیں گے۔ الگ پہچان کی ضرورت نہیں ہے، پہچان ہماری مل چکی ہے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے پہچان دی ہوئی ہمارے لیے پہچان کافی ہے، کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری پہچان یہ باطل کی پہچان ہوگی، وہ حق کی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، آمین۔ اور عشاء کے بعد بھی سلسلہ رہے گا، اور اگر اعلان نہیں کیا گیا تو بھی درس رہے گا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔